अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो जो हम बना रहे हैं ये नौजवानों से रिलेटेड है और नौजवानों की ख़ास तौर पे एक ऐसी आदत से रिलेटेड है जो कि हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा जड़ पकड़ती जा रही है। और इस आदत के जो नौजवानों की सेहत है, जो नौजवानों की जिस्मानी सेहत और नौजवानों की जो जिनसी सेहत है, उस पे उसके क्या असरात हो सकते हैं वो बताने वाला कोई भी नहीं होता। पेरेंट्स भी घबराते हैं कि हम अपने बच्चों को कोई जिनसी ऐसी एजुकेशन ना दें, मतलब कि ऐसी कोई सेक्स एजुकेशन ना दें कि हमारा बच्चा जो है वो वक्त से पहले ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए या उसका एक्सपोजर ऐसी चीज़ से हो जाए। हालांकि आजकल का जो हमारा दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया ऐप्स पे बच्चों को नित नई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही होती है, बच्चों को बहुत सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स बताने वाला नहीं है। तो बच्चों को जो इनपुट मिलती है सोशल मीडिया से उसी को हक और सच जानते हैं, उसी को सच जान के उसी को फॉलो करते हैं और सोशल मीडिया से मिलने वाली इस इनपुट की वजह से बहुत सारी बुरी आदत में मुब्तला हो जाते हैं। उन बुरी आदत में से एक आदत जो है वो मुश्तनी की है। मुश्तनी या जिसे हम उर्फ़े आम में लड़कों के अंदर हाथ का इस्तेमाल कहते हैं कि नौजवान अपने हाथ से अपना मादा मनविया जो है उसको ज़ाया कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम इस फेले बद की तबाहकारियाँ जो हैं, इसकी जो हौलनाकियाँ हैं उसके ऊपर बात करेंगे और बच्चों को ख़ासतौर पर जो टीन एज के हमारे बच्चे हैं उनको कन्विंस करने की, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि आप इस फेल से बाज रहें, वरना आपको अपनी सेहत के लिहाज से किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, जैसे ही कोई बच्चा बलूगत की सीढ़ी पर कदम रखता है तो उसके अंदर कुदरती तौर पर एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन का नाम देते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बच्चों के अंदर बलूगत के आसार को जन्म देता है, मतलब कि बच्चे की मूंछें दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, बच्चे के कद में इजाफा होना शुरू हो जाता है, बच्चे के मसल मैस बिल्ड होना शुरू हो जाता है, मतलब उसके जो पट्टे हैं वो बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चे के जो जिनसी ऑर्गन्स हैं, उसके जो जिनसी आज़ा हैं, उनकी मैच्योरिटी का अमल भी शुरू हो जाता है, मतलब कि उसके खसिये जो हैं वो मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं, उसका जो उज़्व तनासुल है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ उसके अंदर मादे मनविया की प्रोडक्शन का काम भी शुरू हो जाता है। ये तमाम अफ़ाल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के ज़ेर असर हमारे जिस्म के अंदर वक़ूअ पज़ीर हो रहे होते हैं। और नाज़रीन, टीन एज का ज़माना वो ज़माना है कि जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब कि पीक लेवल जो टेस्टोस्टेरोन का अगर किसी मर्द की ज़िंदगी के अंदर होता है तो वो टीन एज के अंदर होता है, क्योंकि इस उम्र के अंदर बच्चे के जो जिनसी अज़ा हैं वो मैच्योर होने होते हैं, उनको ज़्यादा हार्मोन की सिक्रीशन की, उनको ज़्यादा स्टिमुलस की ज़रूरत होती है और इस हार्मोन के ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से इस उम्र के अंदर जवानों के अंदर, नौजवानों के अंदर शहवत का भी गलबा होता है। नाज़रीन, एक तरफ तो ये कुदरती तौर पर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है इस एज के अंदर, और दूसरा आजकल जो हमारे बच्चे हैं उनका सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हिजान अंगेज या इश्तियाल अंगेज जो हैं वो वीडियोस होती हैं, क्लिप्स होते हैं, पोस्ट होती हैं जो कि बच्चे के जहन को उस तरफ लेके जाती हैं कि उसके अंदर शहवत का जो है लेवल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और सोशल मीडिया से ही बच्चे को ऐसे फीडबैक्स मिलते हैं कि उसे लगता है कि ये मुश्तनी जो है यहाँ से अपना मादे मनविया ज़ाया करके उससे हाथ से लज्जत लेके वो एक सेफ सेक्स कर रहे हैं, मतलब कि वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचा रहे। तो नाज़रीन, जो नुकसान वो अपनी ज़ात को पहुंचा रहे होते हैं वो कोई थोड़ा नुकसान नहीं है। शायद इस उम्र के अंदर बच्चों को ये एहसास नहीं होता या उनको एहसास दिलाने वाला कोई नहीं होता कि आप जो ये फेले बद कर रहे हैं इसके आपको आने वाली ज़िंदगी के अंदर क्या क्या नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, जो टीन एज की उम्र होती है, ये टीन एज की उम्र जो है ये बच्चे की नशोनुमा की उम्र होती है, मतलब कि जैसे उसका कद बढ़ रहा है, उसके मसल्स मजबूत हो रहे हैं, उसके जिस्म के दीगर ऑर्गन जो है वो मैच्योर हो रहे हैं, उनका साइज बढ़ रहा है, उस बच्चे के कद बढ़ने के साथ साथ इसी तरह उसके जो जिनसी आज़ा हैं, उसके जो टेस्टिकल्स हैं या उसके जो उज़्व तनासुल है वो भी मैच्योर हो रहा है, उसका साइज भी बढ़ रहा होता है। और जब किसी ऑर्गन की या किसी जिस्म के हिस्से की नशोनुमा हो रही होती है तो उसको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। खुराक उसको मिलेगी तो उसकी नशोनुमा होगी, अगर खुराक नहीं मिलेगी तो उसकी नशोनुमा रुक जाएगी। तो हमारे जिस्म के अंदर जो खुराक पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो ब्लड की है कि ब्लड सप्लाई जाएगी, ब्लड वहां तक जाएगा, खुराक लेके जाएगा, तो जिस्म का वो हिस्सा उस खुराक को इस्तेमाल करके नशोनुमा का अमल जो है उसको पाए तकमील तक पहुंचाएगा।
جیسا کہ میں بتا چکا کہ مردانہ عضوی تناسل کے نشوونما کی عمر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مردانہ عضوی تناسل کی طرف بھی بلڈ سپلائی جو ہے وہ زیادہ جا رہی ہوگی، بلڈ سپلائی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہوگی۔ تو اس بلڈ سپلائی کو بڑھانے کے لیے خون کی شریانوں کا ایک جال بچھا ہوتا ہے عضوی تناسل کے اوپر، اور یہ باریک باریک شریانیں یہ بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں، یہ بھی پھیل رہی ہوتی ہیں، ان کا جال جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے جیسے عضوی تناسل کا سائز بڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ شریانیں بھی اس وقت بہت نرم و نازک ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی بچہ ان شریانوں کو مطلب کہ عضوی تناسل کو بار بار رگڑتا ہے تو اس رگڑ کی وجہ سے جو یہ شریانیں ہیں، ان کی جو دیواریں ہیں، ان کی جو سٹرکچر ہے وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ مطلب یہ شریانیں جو ہیں یہ بار بار رگڑ کی وجہ سے کولیپس کرنا شروع کر جاتی ہیں، یہ شریانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب یہ شریانیں بند ہوں گی تو بلڈ سپلائی بند ہوگی، بلڈ سپلائی بند ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ جو خوراک عضوی تناسل کو ملنی چاہیے تھی وہ خوراک نہیں مل رہی، خوراک کم ملے گی، عضوی تناسل کی گروتھ جو ہے وہ نہیں ہوگی، آپ کا عضوی تناسل جو ہے وہ چھوٹا رہ جائے۔ مطلب کہ جو بچے بہت زیادہ مشتنی کرتے ہیں ان کا عضوی تناسل گروتھ نہیں کرتا، ان کا عضوی تناسل چھوٹا رہ جائے، اور گروتھ کی عمر کے دوران بچے جو ہے وہ مشتنی سے باز نہیں آتی کیونکہ ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ہائی ہوتا ہے۔ جب یہ عمر گزرتی ہے ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے تو ان کی وہ شہوت بھی نہیں رہتی۔ جب ان کی وہ شہوت نہیں رہتی تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارا عضوی تناسل جو ہے اس کا سائز بھی چھوٹا رہ گیا، اور اب ہماری جو اریکشن ہے اس میں بھی پرابلمز آنی شروع ہو گئی، تو وہ پھر بھاگتے ہیں مختلف لوگوں کے پاس جہاں سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس بندے کے پاس کوئی نسخہ ہے جو کہ اس پرابلم کو ٹھیک کر دیتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس پیسہ برباد کرتے ہیں، اس کے پاس پیسہ برباد کرتے ہیں، جبکہ جو ایج ہوتی ہے جس کے اندر وہ ان تمام مسائل سے بچ سکتے ہیں اس ایج کے دوران جو ہے کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے، مطلب کہ مشتنی سے باز نہیں آتے، اور اس بار بار کی رگڑ جو عضوی تناسل کو مل رہی ہوتی ہے مشتنی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے جو اس کی سکن ہے عضوی تناسل کی وہ اور اس کا جسم جو ہے عضوی تناسل کا وہ دونوں ہائپر سینسٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں، مطلب وہ زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، جسے ہم طب کی لینگویج کے اندر ذکاوت حس کے نام سے جانتے ہیں، مطلب کہ حس کا ذکی ہونا، حس کا بڑھ جانا یا سینسٹیوٹی کا بڑھ جانا۔ تو یہ سینسٹیوٹی کا بڑھ جانا کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر جب کوئی تھوڑا سا بھی خیال آتا ہے یا ہم تھوڑی سی بھی بد نگاہی کرتے ہیں تو ہمارا جو عضوی تناسل ہے وہ فوراً حرکت کے اندر آ جاتا ہے، فوراً اریکشن ہوتی ہے، اور اس کے کچھ ہی ٹائم کے بعد فوراً اریکشن لوز ہو جاتی ہے، مطلب کہ اریکشن سسٹین نہیں کرتی۔ اگر آپ کو اریکشن فوری طور پر ہو رہی ہے کسی سوچ کے تحت، کسی خیال کے تحت، کسی نظر کے تحت آپ کو فوراً اریکشن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ذکاوت حس کا شکار ہیں۔ اس ذکاوت حس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے جو کہ جن کی جب شادی کی جاتی ہے تو ان کے اندر ٹائمنگ کا ایشو آ جاتا ہے، مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہم بستری کا فیل پرفارم کرنے لگتے ہیں تو ان کو اریکشن نہیں آتی پراپر، اگر پراپر اریکشن آ بھی جائے تو دخول سے پہلے مطلب کہ داخل کرنے سے پہلے ہی اریکشن لوز کر جاتے ہیں، اور اسی دخول کی کوشش کے اندر وہ اکثر جو ہے وہ باہر ہی ڈسچارج ہوتے ہیں، باہر ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اس بڑھی ہوئی حس کا نتیجہ ہے، اور یہ حس کیوں بڑھتی ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور جب دخول پراپر نہیں ہوتا، یہ مرد باہر فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا جو شریک حیات ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی اپنی شریک حیات کو لے کے منفی خیالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مشتنی کی وجہ سے آپ کو اریکٹائل ڈس فنکشن ہو سکتا ہے، مطلب کہ اریکشن کی پرابلم آ سکتے ہیں، آپ کی اریکشن کمزور ہو سکتی ہے۔ دوسرا، آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، آپ صورت انزال کا شکار ہو سکتے ہیں، مطلب کہ آپ کا جو انزال ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب عضوی تناسل کی رگڑ کی وجہ سے بار بار اس کی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہوگی، بلڈ سپلائی اس کی متاثر ہوگی، تو اس کی بلڈ سپلائی جو ہے ان مسلز کی بھی متاثر ہوگی کہ جو عضوی تناسل کو سپورٹ کرتے ہیں اس کی اریکشن کو پراپر ہونے میں، اور عضوی تناسل کی جب گروتھ متاثر ہوگی، اس کے مسلز کی گروتھ متاثر ہوگی تو آپ کی اریکشن پراپر نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو عضوی تناسل ہوتا ہے اس کی جڑ جو ہے وہ کمزور رہ جاتی ہے، اس کی جڑ کمزور رہنے کی وجہ سے وہ آگے سے تو ہیلدی ہوتا ہے مگر اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہ جڑ سے ویک ہو جاتے ہیں، اور جڑ سے ویک ہونے کی وجہ سے وہ عموماً ایک سائڈ پہ اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، وہ ایک سائڈ پہ موڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی جو اصل شیپ ہوتی ہے، اس کی جو اصل شکل ہوتی ہے اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، جو کہ ہاتھ کا استعمال کرنے والے یا مجلوک جو ہے اس کی ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ جو مجلوک ہے یا جلد کرنے والا ہے یا جو ہاتھ کا استعمال کرنے والا جو شخص ہے، جب وہ بار بار مادہ منویہ کو خارج کرے گا اپنے جسم سے تو مادہ منویہ کا بنانے کا جو کام ہے وہ ٹیسٹیکلز یا خصیوں کا کام ہے، اور خصیوں کے ساتھ ایک جڑی ڈکٹ ہوتی ہے جہاں پر جا کے اس مادہ منویہ کے اندر جو موجود سپرمز ہوتے ہیں وہ میچور ہوتے ہیں۔ تو جب بار بار مادہ منویہ کو کوئی شخص گرائے گا اور مادہ منویہ کو ضائع کرے گا تو اس کی جو ڈکٹ ہے جسے ہم سیمینیفرس
ٹیوبیولز کے نام سے جانتے ہیں، یہ سیمینیفرس ٹیوبیول جو ہیں ان کے اندر سوزش آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اپنے خصیوں کے اندر پین فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے، یا ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کے خصیوں کے اندر یا ان کے جو خصیوں والی جو تھیلی ہے، اسکروٹم جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی رگیں پھولی ہوئی ہیں۔ وہ اصل میں سیمینیفرس ٹیوبیولز ہیں جہاں پر آپ کے اسپرم سے جا کے میچور ہونا تھا، لیکن کثرت جل کی وجہ سے، ہاتھ استعمال کرنے کی کثرت کی وجہ سے وہ جو ڈکٹس ہیں وہ انفلیمڈ ہو گئی ہیں، وہ سوزش کا شکار ہو گئی ہیں۔ اور اگر یہی سوزش جو ہے وہ خصیوں تک پہنچتی ہے تو خصیوں کی جو گروتھ ہے، خصیوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے، خصیوں کی جو بڑھوتری ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ اور اگر کسی بچے کے اندر خصیوں کی بڑھوتری متاثر ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو خصیے اسپرمز پیدا کرتے ہوتے ہیں، وہ اسپرمز کی پروڈکشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتی، اسپرمز کی تعداد کم رہ جاتی ہے، اسپرمز کی مارفولوجی متاثر ہوتی ہے اور اسپرمز کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے۔ تو ایسے بچوں کی جب شادی کی جاتی ہے تو عموماً جو مرد ہوتا ہے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ وہ بچے جو کہ ہاتھ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے پٹھوں کے اندر، جسم کے سارے پٹھوں کے اندر، خاص طور پہ ان کی جو ٹانگوں کے پٹھے ہوتے ہیں، اور ٹانگوں میں بھی ان کی جو پنڈلیاں ہوتی ہیں، پنڈلیوں کے پٹھوں کے اندر بہت زیادہ درد رہتی ہے، اور جب وہ چلتے پھرتے ہیں تو ان کے گھٹنوں سے کڑک کڑک کی آوازیں آتی ہیں۔ اور ایسے بچوں کی یادداشت بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسے ہم اعصابی کمزوری کا نام دیتے ہیں، کہ بچے جو ہے وہ باتوں کو بہت زیادہ بھولنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی جو پڑھائی کے اوپر کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی، اور بچے بہت اچھے گریڈز لیتے لیتے، بہت اچھی پوزیشنز لیتے لیتے اچانک جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ مشتزنی کے اس ایکسیسو پروسیس کے اندر کہ بچے بہت زیادہ جب مشتزنی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ سے ایک ہارمون مسلسل سیکریٹ ہو رہا ہوتا ہے جسے ہم لیوٹینائزنگ ہارمون کہتے ہیں۔ اس لیوٹینائزنگ ہارمون کا کیا کام ہے کہ وہ ٹیسٹیکلز کے اوپر جا کے وہاں سے اسپرم کو پروڈیوس کرواتا ہے، اور یہ اسپرم جو ہیں وہ ہر ایجیکولیٹ کے ساتھ یا ہر مرتبہ جب بچے مادہ منویہ کو گراتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اسپرمس نے جانا ہوتا ہے، ہر ایجیکولیٹ میں اسپرمس نے جانا ہوتا ہے۔ تو دماغ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ لیوٹینائزنگ ہارمون جو سکریٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ٹیسٹیکلز کے اوپر اس کا دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے، تو دماغ کے اپنے جو فنکشنز ہیں جو کہ اس کی یادداشت سے ریلیٹڈ ہیں یا اس کی جو ڈیلی کی فزیکل ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ جو دماغ کے فنکشنز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، بچہ الگ تھلگ رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اکثر بچے جب یہ فیلے بند کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ اکثر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یار یہ میں نہ کرتا تو اچھا تھا، میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا۔ تو یہ جو گلٹ ہوتی ہے یا یہ جو شرمندگی ہوتی ہے، بچوں کو دوسرے لوگوں سے، اپنے پیرنٹ سے، اپنے فرینڈ سے ذرا آئسولیٹ کرتی ہے، بچے تنہائی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نوجوانوں، اگر آپ ہیلدی سیکشل لائف چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عضوی تناسل جو ہے اس کی بڑھوتری اچھی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اریکشن کے پرابلمز نہ آئیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹائمنگ کے پرابلمز نہ آئیں، آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کی شادی ہو تو آپ کو اپنے شریک حیات کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو یہ خدا را اس فعل بد کو ابھی سے چھوڑ دیں۔ یہ آپ کی عمر جو ہے یہ اس عضو کی گروتھ کی عمر ہے۔ اگر آپ نے یہ فعل بد جاری رکھا تو آپ کی عضو کی گروتھ متاثر ہوگی، وہ ہائپر سینسٹیو ہو جائے گا، آپ کو ذکاوت حس کا مسئلہ ہو جائے گا، آپ کو احتلام جریان کا مسئلہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ احتلام اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بچے مشتزنی کرتے کرتے اچانک رکتے ہیں تو ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنے عرصے کے بعد جو ہے مادہ منویہ کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ ہاتھ کا استعمال روکتے ہیں تو ان کا آٹومیٹک رسپانس جو ہے وہ احتلام کی شکل میں شروع ہو جاتا ہے۔ بچے جو زیادہ مشتزنی کا شکار ہوتے ہیں ان کا معدہ اکثر ڈسٹرب رہتا ہے، ان کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور کانسٹیپیشن کے مسئلے کی وجہ سے جب وہ واش روم کے اندر بیٹھ کے زور لگاتے ہیں تو ان کا جو پروسٹیٹ ہے، پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے وہ پیشابی نالی کے اینڈ کے اوپر ایک غدود ہے جس نے منی کو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو جب وہ بار بار منی، ایکسیسو منی پیدا کر رہا ہے تو اس کی بھی انفلیمیشن ہو چکی ہوتی ہے۔ جب بچہ واش روم کے اندر بیٹھ کے زور لگا رہا ہوتا ہے پخانہ کرنے کے لیے تو وہ اس غدود کے اوپر بھی زور ڈال رہا ہوتا ہے، اور اس زور لگانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کو عضوی تناسل کے راستے منی کا اخراج ہونا شروع ہوتا ہے، بغیر کسی ریئیکشن کے، بغیر کسی رگڑ کے، اور اس منی کے اخراج کو ہم جریان کا نام دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہم نے پیغام بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے جو آپ تک پہنچایا ہے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اس فعل بد سے بچ سکیں اور ان کی جو آنے والی جنسی زندگی ہے، آنے والی جو ان کی میرڈ لائف ہے وہ سیکیور ہو سکے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں، آپ کی سپورٹ ہمیں آپ کی لائکس، آپ کے سبسکرپشن اور کمنٹ سے ملتی رہے گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔